नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बड़ा अहम मौजू है। पूरा साल इस दिन का, इस महीने का इंतज़ार किया जाता है, इस मामले का इंतज़ार किया जाता है और उसमें जो मामला है वो है कुर्बानी का मामला। बेसिकली कुर्बानी जो है वो किन लोगों पे फ़र्ज़ है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि किन लोगों पे फ़र्ज़ है। तमाम वो लोग जो साहिब इस्तात हैं, जो मालदार हैं, जिनके पास ज़कात का निसाब है, जो ज़कात देते हैं और जिनके पास पैसा है, अब उन लोगों पर कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी क्या है? बेसिकली कुर्बानी है क्या चीज़? कुर्बानी वो होती है जो हमें सिर्फ ये पता है कि जी अल्लाह के रास्ते में हमने बकरा, दुम्बा, गायें, भैंस, बैल इसे कुर्बान करना है। बेसिकली कुर्बानी ये नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी बात है, हम लोग तो सब यही खरीदते हैं। हकीकत बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी बरक्स है। कुर्बानी का नाम है कि अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ अल्लाह की राह में देना। कुर्बानी का मकसद ये है कि अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ अल्लाह की राह में देना। और ये सिलसिला कुर्बानी का जहाँ से शुरू हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा और अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा, तो वो सबसे खूबसूरत और सबसे करीबी और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा खूनी रिश्ता बाप बेटे का होता है। पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में कुर्बान होना तमाम रिश्तों से बालातर समझा और वहाँ से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। अब कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त का मरहला शुरू हो गया है और इन्हीं दिनों में हम लोग ख़रीद रहे हैं। तो कोशिश करें कि दो दांता जानवर ख़रीदें। दो दांता उसे हम दुंदा भी कहते हैं। अब दुंदा जो होता है उसके लिए कोई मियाद नहीं है। गाय के, भैंस के, बकरे के जो हैं ये किसी भी वक्त हो सकते हैं। जब वो दो दांत का हो कोशिश करें कि वो ख़रीदें, क्योंकि दो दांत का जो जानवर है और फिर उसके साथ और भी बड़ी अहम चीज़ है। अगर फिर उसके बाद आप दूसरा ख़रीद सकते हैं, खीरा जानवर भी ख़रीद सकते हैं, दूसरा भी ख़रीद सकते हैं, और एक बेऐब जानवर। अब ऐब का मतलब ये नहीं कि उसके कान पे हल्की सी लकीर है तो वो ऐब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐब वो होते हैं जो वाज़े नज़र आ रहे हों। हम जब किसी में कोई ऐब निकाल रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि उस शख्स में ये मसला है, उसके साथ ये मसला है, उसकी टांग ख़राब है। तो इसी तरह जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए। ऐब के बड़े मामलात हैं। अब ऐब क्या है कि जानवर कमज़ोर ना हो, क्योंकि देखें जो चीज़ आपने अल्लाह के रास्ते में देनी है, अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ दें, अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ दें हमेशा, क्योंकि जिस रब का खा रहे हैं उसके रास्ते में देना। और फिर उसने हमें नवाजा भी है, हर चीज़ मौजूद भी है, प्रॉपर खाना पीना भी मिल रहा है। किस चीज़ की कमी है? शादर नादर गरीब गुरबा लोग हैं, वरना तकरीबन हर घर में एक शख्स तो ऐसा होता ही है, हर फैमिली में ऐसा होता ही है कि वो एक जानवर की कुर्बानी तो कर ही सकता है। और आजकल तो आपको पता है कि 7 हिस्से होते हैं। घर में अगर 10 लोग हैं तो कोई एक तो इतनी इस्तात रखता होगा कि वो एक हिस्सा डाल ले। अब सबसे पहले जानवर है। जानवर में आपने देख लिया कि वो पतला ना हो, कमज़ोर ना हो, ठीक है। ये ना हो कि हम लोग पैसे बचाने के लिए कि चलो यार करनी तो कुर्बानी है, हम लोग ऐसा करते हैं यही ख़रीद लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह की राह में जब आपने कोई चीज़ देनी है तो अल्लाह को आपकी नीयत से मतलब है। बेसिकली नीयत के मामला हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार जो है ना वो नीयतों पे। जैसी हमारी नीयत होगी वैसी हमारी कुर्बानी होगी। तो कोशिश करें कि जाएं अपनी इस्तात के मुताबिक। महंगाई बहुत है, मामलात बहुत ख़राब हैं, चीज़ बहुत महंगी है, लेकिन देखें ना, जब कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो 10 दुकानों पर जाकर कोई एक सूट पसंद आता है। इसीलिए जब हम अल्लाह की राह में घर से निकले हैं, मंडी पहुंच गए हैं, वहां जाकर जानवर देखना शुरू कर दिया है, तो कोई हर्ज नहीं है। आपके पास दिन होते हैं, आप 1 दिन ढूंढ लें, 2 दिन ढूंढ लें, 3 दिन ढूंढ लें, चांद रात तक टाइम है। फिर उसके अलावा 3 दिन है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई और फिर दूसरे दिखावे के मामलात ना हो। कुर्बानी का मतलब दिखावे के मामलात नहीं है।
یہ نہیں کہ آپ نے جانور اچھا خرید لیا، گلیوں میں لے کے پھر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جی ہم نے اتنے کا خرید لیا. میرے بھائی یہ قربانی نہیں ہے. خدا را ان چیزوں سے گریز کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی نے، آپ کے بھتیجے نے، آپ کے بھانجے نے، آپ کے محلے دار نے، اس کی استطاعت اتنی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا بھی دل کرتا ہو، تو یہ قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جانور قربان کرنا ہے. قربانی میرے بھائی یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے عزیز اقارب محلے داروں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے. نہ کہ یہ کہ جی میں 2 لاکھ کا جانور لے آیا ہوں، میں 3 کا لے آیا ہوں، اب جی مقابلے ہو رہے ہیں جی، اسے سجا رہے ہیں جی، اور گلیوں میں گھما رہے ہیں، اور جی اس کی شان و شوکت. ٹھیک ہے اس پہ خرچہ کریں، اللہ کی راہ میں اسے اچھا چارہ ڈالیں، اچھا اسے کھلائے پلائیں، اس کے معاملات دیکھیں، اسے زخم نہ آنے دیں، اور اسے ایک اچھی کیٹیگری میں لے کے چلیں، اچھے طریقے سے اسے لے کے چلیں. نہ کہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو دکھا کر ان کا دل خراب کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، بلکہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے غریب غربا رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی استطاعت نہیں ہوتی. لاک ڈاؤن کے معاملات میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس دور کی بات کرتے ہیں، دور نہیں جاتے. لاک ڈاؤن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں. لیکن آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے ان کا، نہ کہ یہ کہ ان کو اپنا جانور دکھانا. ٹھیک ہے انہوں نے دیکھ لیا آ کر، یہ ایک الگ بات ہے. نہ کہ یہ انہیں جا کر بتایا جائے جی آج ہم خریدنے جا رہے ہیں، پھر کل ہم خرید کے لے آئے، اور پھر جی ہم اتنے کا لے کے آئے، اتنا کرایہ دیا، اور یہ تو بڑا زبردست ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، میں بارہا ایک بات کر رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات. میرے بھائی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کو میرے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ ایک چیز لے آئے ہیں اس کی خدمت کریں. ویسے بھی کرونا ہے، اتنی زیادہ SOPs گورنمنٹ نے لگائے ہیں کہ اب تو اجازت بھی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ باہر زیادہ جانور کو گھمانے پھرانے کی، 4 6 بندے لے جانے کی. گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈرز آئے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ 2 سے زیادہ 3 لوگ، 2 لوگ جائیں گے، اور وہ بھی ایک فاصلے پہ رہتے ہوئے منڈی میں جانور پسند کریں گے. اس کے بعد وہ جانور خریدیں گے، اس خرید کے اسے گھر لے آئیں گے، یا جو بھی انہوں نے مختص جگہ ہیں ادھر لے جائیں گے، اور پراپر اس کی خدمت. یعنی SOPs کا بڑا خیال رکھنا. اور یہ لوگ آپ، یہ میں بھی گورنمنٹ کا پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ واقعی ہی SOPs کا خیال رکھیں. دیکھیں اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ میرے بیان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، زیادہ دکھاوے کی بات نہیں ہوگی. اور جو چیز آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے اسے کیا دنیا کو دکھانا. جب ہم نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے تو کیا دنیا میں دکھانا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے عرض کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں مجھے قربان کرنا. تو انہوں نے جا کے کوئی لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ آج جو ہے میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دوں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج میں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر اس دن اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول کر لیتے تو یقین کریں آج کے دور میں المیہ ہوتا، شاید کوئی قربانی کرتا ہی نہ. کیونکہ وہ انبیاء تھے، ان میں یہ جوش ولولہ تھا، ان میں اللہ کی محبت اس قدر تھی کہ ان نے اپنی اولاد قربان کرتے ہوئے بھی کوئی فکر نہیں تھی. اور وہ اولاد بھی ایسی تھی کہ اسے بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے نا. ہم تو یہاں قربانی کے جانور کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں کہ اچھا جی جانور ہے، اور پھر اپنے عزیز اقارب کا خاص خیال رکھنا ہے. تو جانور کے متعلق بتا دیا، لنگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، کان وغیرہ ٹھیک ہوں، بے عیب ہو، تھوڑا طاقتور ہو. تھوڑا ڈھونڈنے میں مشکل ضرور ہوگی، لیکن جب آپ نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے، اپنا سوٹ خریدنے کے لیے، کوئی اور چیز خریدنے کے لیے بھی تو 10 دکانیں پھرتے ہیں نا. تو منڈی جائیں، آرام سے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں جی چاند رات آئے گی تو چاند رات پہ ہی خریدنا ہے. آپ پہلے خرید لیں، منڈیاں خالی ہیں، کاروبار کا وہ رجحان نہیں ہے. آپ جائیں، آرام سے جائیں، ٹھنڈے ٹائم چلے جائیں، ایکسپرٹ بندے کو ساتھ لے جائیں جو کہ چیزیں دیکھ سکے. اس سے جا کر پوری اس کی ڈیٹیلز دیکھیں، اس کو آرام سے اچھی طرح سے اس کا معائنہ کریں. کسی ڈاکٹر وہاں پر میرا خیال ہے کہ ایک ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے، ویٹنری ڈاکٹرز کی، وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیتی ہے، آپ کو بتا بھی دیتی ہے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو لوگ پرانی قربانی کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ لوگ ایک اچھا جانور لے آتے ہیں. اب مرحلہ آ گیا عید کا. اب سب سے پہلے تو تکبیر تشریق ان دنوں میں جب 1 ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو تکبیر تشریق لازمی پڑھا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جب آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تب بھی بآواز بلند آپ نے یہ تکبیر تشریق لازمی پڑھنی ہے.
آپ جب وہاں عید کی نماز پڑھیں گے تو آپ خطبے میں بھی یہ تکبیریں واضح طور پر سنتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عید کا دن ہوا، عید کی نماز کے بعد ہر بندے کو قربانی کی جلدی ہوتی ہے اور قربانی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب قربانی کرنی ہے تو کچھ ایشو ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں کہ کسائی کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، کچھ تو پراپر کسائی ہیں اور کچھ لوگ جنہیں کہتے ہیں کہ وہ کسائی بننے کی کوشش میں جانور کو اس قدر ایذا پہنچاتے ہیں ہماری جلدی میں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں کرنا ہے نا تو کس چیز کی بھائی جلدی ہے؟ آپ کو ٹائم ملا ہے، 3 دن کا ٹائم ملا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرے ماموں نے جو ہے وہ صبح 7 بجے کر لی تھی، میں 8 بجے کروں گا تو میں دیر سے فارغ ہوں گا، میرا گوشت دیر سے پہنچے گا۔ نہیں میرے بھائی، جلد بازی نہ کریں، ایسے کسائیوں کو ہائر نہ کریں جو نہ تو وضو میں ہوتے ہیں، چلیں وضو نہیں تو کم از کم انہیں تکبیر نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ جتنے حصے دار ہیں وہ سارے وہاں پر کھڑے ہوں، آرام سے جانور کو لٹائیں، اس کو باقاعدہ وہ ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اس کا ایک معائنہ کریں، اسے صاف ستھرا کریں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، ٹھیک ہے؟ اسے آرام سے لٹائیں۔ میں نے بارہا دیکھا کہ کچھ ایسے کسائی ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جانور کو گراتے ہیں کہ کھال اترنے کے بعد جانور کے گوشت پر زخم ہوتا ہے۔ تو کہیں پر بھی قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس جانور کی 10 دن آپ نے بڑا اس کا خیال کیا اور قربانی والے دن ایسے اسے گرایا کہ وہ زمین پہ گرا اور اس کو زخم ہو گئے۔ بارہا میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ بڑے جانور میں 6 7 8 لوگ ہوتے ہیں، 2 3 4 کسائی ہوتے ہیں، بڑے ٹیکنیکل طریقے ہیں انہیں۔ اب دیکھیں نا، جو پرانے کسائی ہیں انہیں جانور لٹانا آتا ہے، جو نئی کسائی ہیں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دم سے گراتے ہیں، رسی کھینچی گرایا اور سم ٹائم جانور بفر جاتا ہے اور لوگ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی جلد بازی کا نہیں ہے، جلد بازی نہ کریں، آرام سے جانور کو لٹائیں اور آرام سے جو ذبح کا طریقہ ہے تکبیر پڑھتے ہوئے اس کو ذبح کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، نہ کہ یہ کہ فوراً اس کو کاٹا اور اس کی کھال اتاری اور صحیح اتار رہے ہیں، غلط اتار رہے ہیں، بس جلدی ہے جی گوشت پہنچانا ہے۔ بھائی گوشت آپ کا پہنچ جائے گا، اللہ آپ کا دل دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ جو آپ نے جانور خرید لیا ہے نا، بس وہ اللہ کی رضا کے لیے خرید لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جلد بازی کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ دیکھیں جب قربانی کر ہی رہے ہیں تو ہر چیز کی قربانی دیں۔ پھر میں تھوڑا سا یہ سمجھاؤں گا کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ کوئی 1 ہفتہ پہلے ذرا اپنے علاقے کا چکر لگا لیا کریں۔ یہ ایک اچھا طریقہ بتا رہا ہوں عزیز، کیونکہ 1 ہفتے پہلے تک تقریباً لوگوں نے جانور لے لیا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ قربانی نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ جس کے گھر قربانی ہے وہی اس کے دوسرے کے گھر بھیج رہا ہے، اس کے گھر بھی قربانی ہے، اب وہ ایک دوسرے کو گوشت بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو گوشت بھیج رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار ساتھ والے نے نہیں کی، آپ کے ہمسائے کا، آپ کے نوکر کا، ٹھیک ہے؟ اس میں 3 حصے ہیں آپ کے، ایک آپ کے عزیز اقارب کا، ایک غریب غربا کا، ایک آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں نا، ہم لوگ تو سارا سال ہی گوشت کھاتے ہوں گے، کچھ لوگ یقین جانیے، پچھلی عید کی بات ہے کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ 3 دن میں مجھے گوشت نہیں ملا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ جس ملک میں اتنی قربانی ہونی، اتنا گوشت آنا، اتنا گوشت بٹنا، فریزر کے فریزر بھرے ہوئے ہیں۔ بھائی فریزر بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، اگر ایک گائے یا بھینس یا بکری یا دمبا یا بکرا ہم اللہ کی راہ میں دے بھی دیں گے، یا اس کا گوشت چلا بھی جائے گا، یا ہمیں تھوڑا سا کم مل بھی جائے گا، تو ہمیں کون سا فرق پڑ جانا؟ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، اور کون سا نہیں کھاتے، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں تمام صاحب استطاعت۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قربانی دینی ہے، آپ نے اپنے اندر کی قربانی دینی ہے، آپ نے اپنے اندر کی جو ہوس ہے، اپنے اندر کی جو معاملات ہیں نا، ان کی قربانی دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے علاقے کا وزٹ کرنا ہے۔ علاقے میں بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے قربانی نہیں کی، لیکن جس نے جانور لیا ہے یا جس نے حصہ ملایا ہے اس کا آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے معاملات کا آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا ہے، یا ورنہ ان کے بچے یا کوئی نہ کوئی بتا دیتے ہیں۔
تو یہ وزٹ آپ نے 1 ہفتے سے لے کر چاند رات تک کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے 1 ہفتے کے دوران ان کا کوئی سبب بن جائے، لیکن چاند رات تک آپ نے یہ قربانی بھی دینی ہے، خالی جانور کی خدمت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اچھا جانور لے آئے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو دے دیا، آپ لے آئے، آپ نے بڑی عزت سے اس کا خیال کیا. اب آپ نے لوگ بھی ڈھونڈنے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کون غریب غربا ہیں، آپ کے علاقے میں کون ایسے سفید پوش ہیں جو کہ شاید عید والے دن نماز کے بعد باہر صرف اس غرض سے نہ نکلیں کہ کوئی ہمیں یہ دیکھ کر نہ کہے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، یا ہم پر ترس کھا کر ہمیں گوشت نہ دے. تو یہ سب بھی آپ نے ہی کرنا ہے یہ سب کچھ. تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں، اسی چیز کا نام قربانی ہے. اپنے آپ کو شو مت کرائیں. لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں، احتیاط کیجئے، معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھیے. قربانی کے بہت مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے دبے لفظوں میں، چھپے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، بہت ہی مختصر کر کے، بہت ہی اچھے انداز میں قربانی سے لے کر قربانی تک کے معاملات آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں، جو کہ ہر بندے کو معلوم ہونے چاہیے. خواہ وہ قربانی کرتا ہے، خواہ وہ نہیں کرتا، اللہ اسے توفیق دے سکتا ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی قربانی کرتے تھے اور امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی کرتے تھے. آپ یقین جانیے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھر میں تمام لوگ صاحب استطاعت ہیں لیکن قربانی ایک کر رہے ہیں. میرے بھائی، جو لوگ نصاب پر پورے آتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کا اتنا حسب و نسب ہے، ان تمام لوگوں پر قربانی لگتی ہے. اور انہیں تو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کا بھی حصہ ڈالیں اس میں، ٹھیک ہے، اور ان کے نام کا دیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ اپنی امت کا حصہ ڈال سکتے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں ڈال سکتے؟ ہم اللہ پاک کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کر تو اللہ کی رضا کے لیے رہے ہیں نا. تو اس میں یہ کیا ہونا بھائی، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے کریں آپ لوگ. کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسے معاملات نہیں ہیں. جانور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اچھے سے اچھا جانور خریدیں، خوبصورت سے خوبصورت اللہ کی راہ میں دیں، لیکن خدارہ اس خوبصورت جانور کو لا کر اس کی نمائش نہ کیجیے، اسے محلے میں گلیوں میں پھرائیے نہ. ٹھیک ہے اگر آپ کے بچے ہیں، لیکن بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ بیٹے ہو سکتا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا ساتھ والا ہمسایہ اس دفعہ نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے دل میں خیال آئے گا، وہ بیچارہ اللہ سے مانگے گا، ٹھیک ہے، اس کی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ دیں گے، لیکن اس وقت تو آپ کی وجہ سے وہ تکلیف میں آ گیا نا، تو پھر یہ قربانی نہیں ہوگی. میرے بھائی، قربانی آپ کو اپنے اندر سے دینی ہوگی، قربانی آپ کو سوچ سمجھ کر دینی ہوگی، قربانی آپ کو خیال رکھ کر دینی ہوگی، قربانی آپ کو اپنی دینی ہوگی. یہ ہوگی اپنی قربانی، تب جا کر آپ کی قربانی ہوگی. اگر ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی، لبا لباب نہیں دیکھے، اگر ہم نے یہی سوچنا ہے کہ پائے میں نے رکھنے ہیں، سری میں نے رکھنی ہے. میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر جہاں 7 حصے ڈالے ہیں، وہاں پر میں نے لڑائی ہوتے بھی دیکھی ہے کہ نہیں جی ہمارے بھی حصے تھے تو ہمیں پائے دے دیں، نہیں جی سری مجھے دے دیں. تو یہ معاملات ہیں. اب بات رہ گئی آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے کھال کا. اچھا، اب جو گوشت جسے آپ گوشت دے سکتے ہیں اسے کھال بھی دے سکتے ہیں. اب آپ کھال کا مسلح بھی بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ حلال جانور آپ مسلح بنا سکتے ہیں، لیکن اب وہ دور نہیں ہے. تو چونکہ دینی مدارس ہیں بہت زیادہ، بچے جو ہیں وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں، ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے بچے مستفید ہو رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. تو کوشش کریں ایسے ادارے میں جہاں آپ سمجھتے ہو، ہر بندے کو ایسے ادارے معلوم ہیں، ہر علاقے میں ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر ہمارے کھال دینے سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، دینی مدارس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں پر دیں. ہاں، ہم لوگ کھال بیچ کر اس کے پیسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو یہ بات آپ لوگ خیال رکھیے گا. یا آپ کسی ایسے شخص کو دیں جو بیچارہ بہت مجبور ہے، جس کی کچھ مدد ہو سکتی ہے، تو کھال بیچ دیں یا کھال اسے دے دیں یا بیچ کر اسے دیں. کوشش کریں کہ جو صحیح کسائی ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھا سا کھال اتار لیتے ہیں اور اس کے اچھے پیسے مل جاتے ہیں، لیکن جو کہ نئے ہوتے ہیں، جنہوں نے وقتی کاروبار کیا ہوتا ہے، وہ کوئی کٹ لگاتے ہیں، کوئی کٹ، تو اس سے کھال کی قیمت بھی گر جاتی ہے. تو جس شخص کو ہم نے 500 یا 1000 روپے میں وہ کھال دینی ہے، وہ بیچارہ بیچنے جائے گا تو وہ کٹ ہونے کی وجہ سے اسے 300 کا نقصان. اب مین چیز میں نے جو بتائی، قربانی کے علاوہ کسائی کا بڑا ہو، کیونکہ دیکھیں نا، اب پہلے وہ آپ کے جانور کو ایذا دے گا، پھر وہ آپ کا گوشت الٹا سیدھا صحیح غلط کاٹے گا، پھر اس کے بعد وہ کھال میں ایسے ٹک لگائے گا، مطلب آپ کی جگہ جگہ وہ آپ کو نقصان دے گا. جلد بازی، خدارہ جلد بازی نہیں کیجیے گا. جلد بازی کے کوئی معاملات نہیں ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کو بہت آرام سے دیکھیے، سوچیے، سمجھیے اور پھر اس پر عمل کیجیے. عید کے دن آپ نے
اچھے سے تیار ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے تھے مجھ سے مانگو آج تم۔ آپ کوشش کریں اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، خوبصورت کپڑے پہنیں، خوبصورتی سے تیار ہوں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جائیں، تکبیر تشریق لازمی پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں، اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے جائیں۔ وہاں جا کر اپنے دلوں سے ملال نکال دیں، اپنے دلوں سے انتقام نکال دیں، اپنے دلوں سے بغض نکال کر اپنے عزیز اقارب کو معاف کر دیں، ان سے جو غلطیاں ہوئیں معاف کر دیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارا رب ہمیں کس طرح معاف کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے بدلہ لینے پہ آئے تو شاید ہم ایک سانس بھی زندہ نہ رہ سکیں، ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ ہمارے معاملات بہت ختم ہو رہے ہیں، بہت خراب ہو رہے ہیں، بہن بھائیوں سے ہم لوگ لڑ چکے ہیں، اور اب تو حتیٰ کہ یہ ہو گیا ہے کہ قربانی کا گوشت بھی دینے نہیں جاتے۔ جی میری بہن سے لڑائی ہے، اور وہ بہن شاید یہ سوچ رہی ہے کہ آج میرا بھائی آئے گا اور مجھے گوشت۔ بھائی یہ آپ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر آپ بہن کے گھر گوشت لے کر بھی نہیں جائیں گے تو اس کا شوہر، اس کے سسرال والے یہ بھی کہیں گے کہ دیکھ تیرے بھائی نے آج عید کے دن تو کافروں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو اس کی بہن تھی، تیرے گھر کم از کم گوشت دینے نہ آتا تو اس سے ملنے آ جاتا۔ یہ تانے وہ بہن تمہاری سن رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہن کی بھی غلطی ہو، لیکن آپ بڑا پن دکھائیں، آپ عید کے دن معافی کریں، یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے۔ اپنے غصے کی قربانی دیں، اپنے بغض کی قربانی دیں، اپنی حسد کی قربانی دیں، اپنی نظر بد کی قربانی دیں، خوددارہ قربانی دیں، اور یہ قربانی انہی چیزوں کا نام ہے۔ اسی ٹاپک پہ، اسی معاملے پر میں آج اپنا یہ سارا معاملہ ختم کروں گا، اور آپ لوگوں کو سمجھانے میں مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی چیز باقی رہ گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔